ولی حسین نے علی علیہ السلام بلند کر
میں التماس گزار ہوں اسلام عزیز الحسن زیدی سائمان سے کہ وہ آئیں اور امام باقراتی آئے میں مسیح خانی کا شرف حاصل فرمائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. Oh
के पुआल पे न लाए। वो कौन दो मेहमान है मुसीबत के सफर में, जिंदगी के ज़ियाफ़त हुई जल्ला के घर में। वो कौन यदुल्ला के नवासे है जो हारिस को मिले शब जोरे में हो गए। हारिस को मिले शब जोरे में हो गए। तासुब हो उन्हें डालिया मां के पास, दरिया की तरह सुबह चला कहता के नानैन तलक बीना पहनने की शकीने। मेहमानों को यूं घर से निकाला है किसी, नानैन तलक बीना पहनने की शकीने। मेहमानों को यूं घर से निकाला है किसी ने। छोटे को बड़ा पाई है पढ़ के बचाता, हर बार है वो सबकी तरह बीच में आता। रो पड़ता है कुछ कहने का मौका नहीं पाता, बेसाखा वो हर्फ जुबां पर ये लाता। सुन हाल गरीबों का खुदा के लिए दर्दे, अब हम तेरे घर में कभी आए तो कसम दे। अब हम तेरे घर में कभी आए तो कसम दे। कुछ घर में तेरे चैन भी पाया नहीं सा, खुद आए नहीं कि तेरी सौदा ने तमन्ना। तोड़ा है फकत पानी से पाता कई दिन, तोड़ा है फकत पानी से पाता कई दिन। गुजरे में अदा की है यहाँ ताज़ मौला। लिखना शकीस्ताना यतीमों का ये दिल कर, तकसीर कोई हमसे हुई हो तो फर्ज कर। सुनता नहीं मज़लूमों की वो बात से तरफ कर, देते हैं सदा सो जाए हारिस को वो सर। ये जानते तो हम ना कभी आते थे घर, मेहमानों को तू अपने बचाती नहीं मार। छुड़वा दे के पकड़े हुए जुल्फों से दूर है, अम्मा नहीं पापा नहीं जो कुछ है तो तू है। छुड़वा दे के पकड़े हुए जुल्फों से दूर है, अम्मा नहीं पापा नहीं जो कुछ है तो तू है। बालों को बखेरे हुए वो मोमिना है, मज़लूमों को ज़ालिम से छुड़ाती है कोसा। के पाँव पे सर रखती है के जोड़ती है, कहती है खुदा के लिए क्या करता है बचा। बस करके ज़मीं अब तो हिली जाती है जाले, और ज़ारा मुझे सर नंगे नजर आती है जाले। ज़ारा मुझे सर नंगे नजर आती है जाले। फर्जंद को दी हारिस से मलहून ने तलवा, और बोला कि सर काट ले इन दोनों का एक माँ। दोनों को पकड़ कर जो बढ़ा आगे वो दीना, हसरत से लगे देखने उसको ये फुर्सत। उसने कहा क्या देखते हो, सर पे कज़ा है। खालिद ने मेरे कत्ल का फरमान दिया है। ये बोले जवानी का तेरी देख के आना, या
लियो पास के सीने के चले हम ज़ैनब कुलसूम की गोदी में पले हम ज़ैनब कुलसूम की गोदी में पले हम घुटनियों पास के सीने के चले हम ज़ैनब कुलसूम की गोदी में पले ये सुनते ही कदमों पे गिरा आशिक मौला और हाथ से शमशीर पटकती लबे दरिया अल्लाह की रहमत में हुआ फर्क सरा और इसने कहा हक़ पितर के था तो बोला और तू पितर किसका शकीरे अज़ली है माँ फातिमा है मोमिनों का बाप अली है तू कौन है आँखों से नजर आएगा क्यों कर वो देख नबी रोते हैं दरिया पे खुले सर वो देख नबी रोते हैं दरिया पे खुले सर और उसने कहा मुझको नहीं खौफे पैगंबर घुटते करते दोनों को बेटाया बराबर गर्दन को न झुकने दिया सजदे में खुदा के हत्ता बड़े भाई का छोटे को दिखा के गर्दन को न झुकने दिया सजदे में खुदा के हत्ता बड़े भाई का छोटे को दिखा के सर पास रखा लाश को दरिया में बहाया भाई के गले का जो लहू खाक पाया भाई के गले का जो लहू खाक पाया उल्फत में बिरादर का लहू जोश में आया उल्फत में बिरादर का लहू जोश में आया तब जोड़ के हाथ उसने ये गाते को सुनाया सोचूं ये लहू कुर्ते से तलवार झुकाने और रो तू बड़े भाई के लहू में जो रता रो तू बड़े भाई के लहू में जो रता ना कहा पड़े तैश में हार के पुकारा बस लौट चुके उठो के सर काटो तुम्हारा ना कहा पड़े तैश में हार के पुकारा बस लौट चुके उठो के सर काटो तुम्हारा उठकर कहा ले अबू गला काट हमारा सरकार के दरिया में जो तर डाला कतारा सरकार के दरिया में जो तर डाला कतारा लाशें ने कहा पूरे हुए दिल के इरादे ऐ पहले हमें भाई के लाशे से मिला लाशें ने कहा पूरे हुए दिल के इरादे ऐ पहले हमें भाई के लाशे से मिला ऐ नहीं हमें भाई के लाशे से मिला दे वो कौन दो सारे मोहम्मद की शक्ति में हमारी इस गिरिया गुजारिश को अपनी इबादत में कुछ लोगों को मेरे बाद इख्तिलाफ मुस्लिम के नबी के दो मासूम के सत्य में जो दिली हाजात आप लिए बैठे उनकी दिली हाजात को करना मेरे मालिक तुम्हारे और हमारे प्रभु के गुनाह ने कबीरा और सगीरा से दरगुजर कर परवरदिगार जो मोमिनों मोमिनात अपनी बच्चियों के हवाले से परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर करवाना
یعنی اہل اقتدار جہاں جہاں بادشاہ ہے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اس وقت کے حقیقی وارث امام مسلمان علیہ السلام کی ظہور میں تاجیل فرما. حاضرین محفل میں جو بھی بیمار ہیں وہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. خصوصی دعا ہے انتظامیہ کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی تمام تر دلی حاجات کو بردہ، ان کی تمام تر مشکلات کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات. مجلس شبیل الجنا برآمد ہوگی. 10 محرم الحرام بعد از نماز مغربین مجلس شامل غریبہ برپا ہوگی جس سے پروفیسر ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. 11 محرم الحرام امام بالغ ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ وسن پورہ میں 8 بجے شب مجلس سوئنگ برپا ہوگی جس سے مولانا منظور حسین حافظ صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. امن کمیٹی کے ممبران محمد شریف اور حاجی عبدالرحمان انتقال کر کے آپ اپنے اپنے مرحومین کو بھی جنوں میں جگہ دیتے ہوئے اور بانی مجالس ڈاکٹر ریاض علی شاہ ان کو بھی ان کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سنوائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سردی کے موسم میں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ آئے ہیں، آپ سب کا پرسہ اللہ قبول فرمائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک ربائی مولا کی شان میں پیش ہے. بسط نیاز و بسط افتخار اتری ہے، بسط نیاز و بسط افتخار اتری ہے، برائے دشمن دین شعلہ بار اتری ہے. تمام نبیوں پہ نازل ہوئی کتاب مگر، تمام نبیوں پہ نازل ہوئی کتاب مگر، فقط علی کے لیے ذوالفقار اتری ہے. اب میں درخواست کرتا ہوں حجت الاسلام پروفیسر مولانا سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
دی نہیں ہے ولی ولی کہنا، اور وہ اپنی ماں سے شکایت کرے گا محشر میں، اور وہ اپنی ماں سے شکایت کرے گا محشر میں کیا کہ اس نے کیوں نہ سکھایا اسے علی علی کہے۔ نعرہ حیدری! صاحب نقش پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ گیلا، صاحب نقش پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ گیلا، گھر تو ملنا ہی نہیں، در سا کوئی ڈھونڈ گیلا۔ صاحب نقش پیغمبر، صاحب نقش پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ گیلا، گھر تو ملنا ہی نہیں، در سا کوئی ڈھونڈ گیلا۔ ایک دو دن کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، ایک دو دن کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ قلندر سا کوئی ڈھونڈ گیلا۔ نعرہ حیدری! أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذي العز الشامخ المنيب، ذي الجلال الباسط العظيم، ذي الملك الفاخر القديم، مالك الأملاك، مفلك الأفلاك، مسخر الشمس والقمر، مكبر الليل والنهار، مكبر النهار على الليل، قاسم كل جبار عنيد، مهلك كل شيطان مريد، رب الجنة والناس، رب العالمين، جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين، هو أصدق الصادقين وقوله الحق، لأن هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا
فی سبیلہ لعلکم تفلحون. قرآن مجید کا 5واں سورہ سورہ مائدہ. سورہ مائدہ کی 35ویں آیت وافی ہدایت. اللہ کا ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور سبیل رب میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم آخرت میں فلاح اور کامیابی حاصل کر سکو. آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے یہ 4 شرطیں رکھی، جن شرطوں میں سب سے پہلی شرط ایمان ہے. اور اگر ایمان موجود ہو تو پھر تقویٰ ہے. ایمان کے بغیر تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے تقوی کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے. اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے انسان کو تمام مخلوقات میں تخلیق کے اعتبار سے احسن قرار دیا. اور جتنی مخلوقات اللہ نے کائنات میں خلق کی ہے، انہیں اللہ نے حسین قرار دیا. اس لیے اللہ انسان سے، چونکہ انسان تخلیق کے اعتبار سے احسن ہے، اللہ انسان سے ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، تقوی کا مطالبہ کرتا ہے. سورہ 3 انسان کی تخلیق پر اللہ نے بات کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو احسن سانچے میں ڈالا. تخلیق پر بات کرتے ہوئے پھر سورہ المومنون میں 23واں سورہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام
لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. اللہ نے انسان کو احسن خلق کیا اور اپنی ذات کو اللہ نے خالقین میں احسن قرار دیا. خالقین میں اپنی ذات کو احسن قرار دینا اللہ کا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے اذن سے خالق اور بھی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے گارے کے خلاصے سے خلق کیا. پھر ہم نے قرار مکین میں اسے نطفہ قرار دیا. پھر ہم نے اسے علقہ قرار دیا. پھر ہم نے اسے مضغہ قرار دیا. ہم نے اس مضغے کو ہڈیاں بنایا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. پھر ہم نے اس میں ایک مخلوق کو داخل کیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. برکتوں والا ہے وہ اللہ جو خالقین میں احسن ہے. سورہ یاسین میں انسان کی تخلیق کے اجزاء کا ذکر کیا. 36واں سورہ اور 36ویں سورے کی 36ویں آیت، تاکہ انسان نظر رکھے کہ اس کی تخلیق کے اجزاء کیا ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. اللہ نے کائنات کے تمام جوڑوں اور انسان کو 3 چیزوں سے ترکیب دے کر وجود عطا کیا. پہلی چیز مما تنبت الارض، مادہ، جسم، بدن جسے خالق نے مما تنبت الارض کہا. دوسری چیز، دوسرا جز انسان کا وَمِنْ أَنفُسِهِمْ. انسان میں دوسری شے نفس. ایک بدن، دوسرا نفس. پھر فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. سنو، تیسری چیز وہ ہے جسے تم جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، جس کا تمہیں علم ہی نہیں کہ وہ کیا ہے. ہم نے قرآن میں تلاش کیا کہ وہ تیسری چیز کیا ہے. ایک بدن ہے، ایک نفس ہے، یہ تیسری چیز کیا ہے؟ تو سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربک وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ نے فرمایا رسول یہ تمہارے ساتھی تم سے پوچھتے کہ روح کیا ہے. دیکھیں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. قل، اے رسول ان سے کہہ دو، قل الروح من امر ربی. آیت میں یہ نہیں ہے
کہ اللہ نے فرمایا کہ قل الروح امر ربی. اگر آیت یہ ہوتی کہ روح اللہ کا امر ہے تو اللہ کا کل امر صرف روح ہو جاتا. اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی. اللہ نے فرمایا رسول سے کہہ دو روح لفظی ترجمہ، رسول سے کہہ دو روح من امر ربی. روح اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے. روح اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے. اللہ کے کتنے امر ہیں؟ لاتعداد امر ہیں، لیکن اللہ کے امروں میں سے ایک امر کا نام روح ہے. اور سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا امر کے لیے الا لہ الخلق والامر. دیکھو خلق بھی اللہ کے لیے ہے، امر بھی اللہ کے لیے ہے. خلق کا خالق بھی اللہ ہے، امر کا خالق بھی اللہ ہے. روح کیا ہے؟ روح اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے. اور امر اور بھی ہے، لیکن اللہ امر کا خالق ہے. امر کا خالق اللہ. روح امر، سورج امر، چاند امر، ستارے امر، صحت امر، زندگی امر، موت امر. امر کا خالق اللہ. لیکن سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ، 4تھے سورے کی 59ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. امر کا خالق اللہ ہے، امر کے مالک یہ ہے. امر کا خالق اللہ ہے، امر کے مالک یہ ہے. سورج امر ہے، چاند امر ہے، زندگی امر ہے، موت امر ہے. امر کا خالق اللہ ہے، امر کے مالک یہ ہے. کلام امام کا ایک جملہ ذہن میں آ گیا، سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں، اس لیے کہ کلام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. 7ویں امام تشریف فرما تھے. 7ویں امام 7ویں امام تشریف فرما تھے. دیکھیے کلام الامام، امام الکلام، لیکن ذہن میں رہے کہ زندگی امر ہے، موت امر ہے، سورج امر ہے، چاند امر ہے، ستارے امر ہے. یہ سب امر ہے. امر کا خالق اللہ ہے. اولی امر یہ ہے، امر کے مالک یہ ہے، صاحب امر یہ ہے. 7ویں امام تشریف فرما تھے. وقت کے بادشاہ نے 7ویں امام کو قتل کی دھمکی دی. امام موت سے خوفزدہ نہیں ہوئے. امام نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرما کے امام نے ایک جملہ کہا. اپنا چہرہ اقدس امام نے آسمان کی طرف بلند کیا اور جملہ کہا، اے خالق امر، اس فرعون وقت کو دیکھ، اولی امر کو امر
اللہ نے انسان کو احسن تخلیق کیا اور اپنے لیے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین. سورہ القمر انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا 54واں سورہ انا کل شیء خلقناہ بقدر. فرماتا ہے ہم نے کائنات کی ہر شے کو عدل کے مطابق بنایا, حسین بنایا, توازن کے ساتھ بنایا, اعتدال کے ساتھ بنایا. یعنی جتنی اشیاء کائنات کی اللہ نے خلق فرمائی اگر ان میں توازن اور اعتدال نہ ہوتا تو وہ قائم نہ رہتی. انسان کی احسن تخلیق کے بارے میں کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام مستند ایک روایت ابن ابی لیلا ایک ایسے شخص کے ساتھ جو بڑا صاحب نقد و نظر تھا, اس کے ساتھ امام کی خدمت میں آئے. امام نے فرمایا ان سے مخاطب ہو کر تم ہی وہ ہو جو عقائد اور احکام میں قیاس کرتے ہو. اگر تم قیاس کرتے ہو انسان کی احسن تخلیق, اگر تم قیاس کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے انسان کی آنکھوں میں نمکینیت کیوں رکھی؟ اللہ نے انسان کے کانوں میں تلخی اور کڑواہٹ کیوں رکھی ہے؟ یہ بتاؤ کہ اللہ نے انسان کے ناک کے نخرے میں تری کیوں رکھی ہے؟ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا جملہ ہے جس کا اول شرک ہے آخری جز ایمان ہے؟ کہنے ابن رسول اللہ آپ ہی فرمائیں اور ہمیں محروم نہ کریں. امام نے فرمایا سنو, اللہ نے انسان کی دونوں آنکھوں کو دو چربی کے ٹکڑوں سے خلق کیا ہے اور ان دونوں چربی کے ٹکڑوں میں نمکینیت رکھی ہے. اگر ان میں اللہ نمکینیت نہ رکھتا تو یہ آنکھیں پگھل کر رہ جاتی, اور اگر ان میں خس و خاشاک پڑ جاتا تو اس کا نکلنا دشوار ہو جاتا. یہ نمکینیت آنکھوں کے خس و خاشاک کو نکال کر پھینک دیتی ہے. پھر فرمایا اگر اللہ انسان کے کانوں کے اندرونی حصے کو کڑوا اور تلخ نہ بناتا تو کوئی بھی کیڑا مکوڑا کان میں چلا جاتا. اب جب بھی کوئی کیڑا مکوڑا یا جراثیم کان کی طرف جاتا ہے تو اس کی کڑواہٹ سے بیزار ہو کر باہر بھاگتا ہے. یہ کان کی تلخی اور کان کی کڑواہٹ امام فرماتے ہیں دماغ کے لیے حجاب ہے. پھر فرمایا کہ یہ تری جو ناک کے نرخرے میں رکھی ہے اگر اللہ یہ نہ رکھتا تو دماغ گرمی کی وجہ سے پگھل کر رہ جاتا.
اور جتنے دماغ میں امراض ہوتے ہیں وہ تمام مرض ناک کے نرخرے کی تری کی صورت میں دماغ سے نکل جاتے ہیں، ورنہ انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا وہ جملہ جس کا اول شرک اور کفر ہے اور جس کا آخر ایمان ہے، سنو وہ جملہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ شرک ہے، الا اللہ ایمان ہے۔ اللہ نے انسان کو ایمان کی تلقین کی، پھر اللہ نے آخرت کی فلاح کی ضمانت دی، اور پہلے دو شرطیں رکھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے انسان اگر تو ایمان لائے گا اور پھر ایمان کے بعد تقوی اختیار کرے گا، اور اسی طرح سورہ مائدہ 5واں سورہ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ مائدہ کی 35ویں آیت ایمان اور تقوی شرط، پھر سورہ مائدہ کی 9ویں آیت اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح جو کرتے ہیں، وہاں فرمایا ایمان اور تقوی، یہاں فرمایا ایمان اور عمل صالح، یعنی ایمان بنیاد، وہاں تقوی آتا ہی اس وقت ہے جب پہلے عمل صالح ہو۔ عمل صالح کی بلندی کا نام تقوی ہے، اور ایمان عقیدے کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سورہ حمد، سورہ حمد ایک قرآن مجید کا ایسا سورہ ہے کہ عقیدے اور عمل کی دونوں کی اس میں تعلیمات موجود ہیں۔ جامع سورہ ہے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے، عقیدہ اور عمل، اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، اساس، سبع من المثانی، شفاء۔ اللہ نے اس سورے کے آغاز ہی سے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہے۔ اگر اللہ رب نہ ہوتا تو کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ سب سے پہلے ربوبیت کا اعلان کیا، اور ربوبیت کے ساتھ فرمایا سنو میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ حضرت موسیٰ کوئی دور پر جا رہے، راستے میں ایک شخص ملا، نعوذ باللہ اس نے مصطفیٰ جملے گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کلام کر دیں۔ نعوذ باللہ اس نے مصطفیٰ بات کی، کہتا ہے اپنے خدا سے جا کر کہنا کہ اپنا رحم اور کرم اپنے پاس رکھے۔ استغفر اللہ، مجھے کہتا ہے مجھے اس کے رحم اور کرم کی ضرورت نہیں، نقل کو نہ باشد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور پر گئے، اللہ سے کلام کیا، کلام کر کے جب واپس آنے لگے آواز قدرت آئی، کیا شان ہے اس کے رحم کی، کیا شان ہے اس کے کرم کی۔ موسیٰ کلام کر کے واپس آ گئے، آواز قدرت آئی، موسیٰ میرے ایک بندے نے تجھے پیغام دیا تھا، میرے ایک بندے نے تجھے ایک پیغام دیا تھا، تمہیں پہنچایا نہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ
میں اس کے گستاخانہ جملے تیری بارگاہ میں کیسے پیش کرتا؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ پیغام امانت ہے، پیغام امانت ہے، مجھ تک پہنچاؤ۔ مناجات کے ان جملوں سے ایک بات ذہن میں آ گئی، اللہ نے کیا فرمایا؟ پیغام امانت ہے، موسیٰ مجھ تک پہنچاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو طالب ایمان والے تھے، صاحب ایمان تھے، تو جب عرب کے سردار ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو تبلیغ اسلام سے روکو، اگر وہ صاحب ایمان تھے، پیغام امانت ہے، اگر وہ صاحب ایمان تھے تو مشرکوں کی بات رسول تک ابو طالب نے کیوں پہنچائی؟ ابو طالب نے اس لیے پہنچائی کہ پیغام تھا، پیغام امانت ہے۔ پیغام امانت ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پیغام پہنچاؤ۔ موسیٰ نے پیغام پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا، آواز قدرت آئی، موسیٰ میرے اس بندے سے جا کر کہہ دو کہ اگر تم نے عبودیت چھوڑ دی ہے تو کیا میں ربوبیت چھوڑ دوں؟ اگر تم نے عبودیت چھوڑ دی ہے تو کیا میں ربوبیت چھوڑ دوں؟ مولا کائنات سے لوگ آ کر کہتے تھے، مولا سے لوگ آ کر کہتے تھے، اس جملے کے حوالے سے عرض کر دوں، مولا سے آ کر کہتے تھے، مولا جب آپ کے اپنے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے مولا آپ سے مسئلے پوچھا کریں تو بتایا کریں، قرآن کی تفسیر اور معنی پوچھا کریں جب آپ کے چاہنے والے پوچھا کریں، آپ سے محبت کرنے والے پوچھا کریں تو بتایا کریں، یہ غیروں کو نہ بتایا کریں، یا غیروں کو نہ بتایا کریں۔ ادھر اللہ نے کیا جواب دیا؟ ادھر ایک اللہ کا جواب ہے، ایک ادھر علی کا جواب ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ جا، اللہ نے جواب دیا اس نے عبدیت چھوڑ دی ہے تو کیا میں ربوبیت چھوڑ دوں؟ علی نے جواب دیا لوگوں نے شرافت چھوڑ دی ہے، کیا میں ولایت چھوڑ دوں؟
رب رحیم ہے. لا صلاۃ کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام. لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب. امام فرماتے کوئی نماز نہیں ہے اگر اس میں سورہ فاتحہ نہ ہو جس میں اللہ کی ربوبیت کا ذکر نہ ہو, اللہ کی رحمانیت کا ذکر نہ ہو, اللہ کی رحیمیت کا ذکر نہ ہو. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ رکوع جو ہے نماز میں جو رکوع ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سر تسلیم خم کر رہے ہیں. یا اللہ جوانی تیری ہے, جب تو کہے گا لوٹا دیں گے. یا اللہ نعمتیں تیری ہیں, جب تو کہے گا لوٹا دیں گے. سر تسلیم خم کرنے کا نام رکوع ہے, یعنی نعمتوں کو لوٹانے کے اظہار کا نام رکوع ہے. اور امام فرماتے ہر رکعت میں جو 2 سجدے ہیں, امام فرماتے ہر رکعت میں جو 2 سجدے ہیں, پہلے سجدے کا مطلب یہ ہے پیشانی خاک پر رکھی اور خاک پر رکھ کر یہ بتایا یا اللہ اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. پہلے سجدے میں پیشانی خاک پر رکھی, یعنی یہ اقرار کیا اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. پھر اٹھ کر بیٹھے مختصر سے وقفے کے لیے, اٹھ کر بیٹھے مختصر سے وقفے کے لیے, اور پھر اپنی پیشانی خاک پر رکھی. یا اللہ اسی مٹی میں جانا ہے. اس پہلا سجدہ اس مٹی سے اٹھے ہیں, پھر اٹھ کر بیٹھے مختصر سے وقفے کے لیے, ناپائیدار سے وقفے کے لیے, اور پھر سجدے میں گئے یہ اقرار کرتے ہوئے اسی مٹی میں جانا ہے. امام نے فرمایا ان دونوں سجدوں کے درمیان کا مختصر سا ناپائیدار سا وقفہ دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے, جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اللہ اس میں ذات ہے, اللہ کا اس میں ذات ہے. اس کے اسماء صفات ہے, رحمان ہونا, رحیم ہونا, مالک ہونا, ملک ہونا, قدوس, سلام, مومن, محیمن, عظیم, جبار. لیکن یہ اللہ جو ہے یہ اس میں ذات ہے. لیکن ایک لطیف بات یہاں کر کے گفتگو کو نتیجے کی منزل پر لے جاؤں کہ دیکھیے یہ ہے لفظ اللہ. لفظ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ لفظ اللہ ہے, یہ اللہ نہیں ہے. یہ لفظ اللہ ہے, یہ اللہ نہیں ہے, بلکہ اللہ وہ مسمى ہے جو اس لفظ سے مراد ہے. یہ لفظ اللہ ہے, اللہ مسمى ہے. یہ لفظ ہر شے کی یوں عرض کروں گا, ہر شے کی 4 صورتیں. جیسے قرآن مجید ہے اس کی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت اس کی تحریری اور مکتوبی صورت ہے. ہر شے کی 4 صورتیں ہیں. جیسے آگ ہے
کی 4 صورتیں ہیں. آج لفظ آج جو ہے ایک اس کی مکتوبی صورت ہے، یعنی اگر کہیں کاغذ پر لکھا جائے آج تو کاغذ جل تو نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ اصل آخری ہے. میں نے کہا آپ کے ذہن میں آپ کا تصور آیا، ذہن جلا تو نہیں، اس لیے کہ وہ ذہنی آگ ہے، اصل آگ نہیں ہے. میں نے زبان سے کہا آگ، لفظ بولا، میری زبان نہیں چلی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظی اور ملفوظی آگ ہے. اصل آگ ہوگی تو جلے گا، اصل آگ ہوگی تو جلے گا. اسی طرح قرآن کی 4 صورتیں ہیں. ایک قرآن کی مکتوبی صورت ہے لکھی ہوئی، جس کے لیے سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. اللہ نے فرمایا اگر ہم قرآن کاغذ پر لکھ کر نازل کرتے تو بھی یہ عرب کے مشرک کہتے کہ یہ تو سحر ہے، جادو ہے. یہ کیا ہے؟ مکتوبی قرآن. اب ایک سورت مکتوبی قرآن کی، دوسری سورت ذہنی، جس طرح آپ کی ذہنی سورت توجہات مبذول ہے. سورہ بقرہ اللہ نے بتایا ذہنی سورت کیا ہے. ارشاد ہوا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. یہ جو امی ہیں، عرب کے جاہل ہیں، یہ جو بت پرست ہیں، مکے کے مشرک ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے یہ سوچتے ہیں ذہن میں کہ قرآن ایسا ہوگا ایسا ہوگا. یہ کیا ہے؟ ذہنی قرآن. اب قرآن مجید ذہنی اور مکتوبی، اب ملفوظی لفظی قرآن، اس کے لیے فرمایا سورہ کہف. قرآن مجید کا 18واں سورہ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن رَبِّکَ. اے رسول قرآن کے لفظوں کی تلاوت. یہ کیا ملفوظی قرآن؟ ایک ملفوظی، ایک مکتوبی، ایک ذہنی. لیکن ان میں سے کوئی اصل قرآن نہیں ہے. اصل قرآن کیا ہے؟ اصل قرآن سورہ عنکبوت، قرآن مجید 34واں سورہ، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ نے فرمایا قرآن فی صدور الذین. اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے فی صدر الذین ہی کہا. اگر اللہ صدر کہتا تو ایک سینہ مراد ہوتا، صرف رسول کا سینہ مراد ہوتا. ہم کیا کریں؟ اللہ نے صدر کے بجائے صدور کہا کہ قرآن ایک سینے میں نہیں ہے. فی صدور الذین، قرآن 14 سینوں میں ہے، جمع سینوں میں ہے. قرآن جمع سینوں میں ہے، ایک میں نہیں. انہو سورہ واقعہ قرآن مجید کا 56واں سورہ، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یا تو قرآن کتاب مکنون ہے یا قرآن صدور میں ہے. اصل قرآن کتاب مکنون میں، اصل قرآن ان کے سینوں میں. پوچھا گیا معصوم سے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے قرآن کتاب مکنون میں ہے، کبھی فرماتا ہے صدور میں ہے. سینہ، سینے صدر کی جمع. یا رسول اللہ، کبھی اللہ فرماتا ہے قرآن کتاب مکنون میں، کبھی فرماتا ہے سینوں میں. تو یہ تضاد نہیں ہے. معصوم نے فرمایا تضاد نہیں ہے. جب تک ہم عالم نور میں تھے ہم کتاب مکنون تھے. جب ہم عالم بشریت میں آئے تو ہم صدور ہو گئے. معلوم اصل قرآن یہ ہے.
اب جملہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں. اصل قرآن یہ ہے، اصل قرآن یہ ہستیاں ہیں، اصل قرآن یہ ہستیاں ہیں. ہمارے پاس جو قرآن ہے یا تو ملفوظی ہے یا مکتوبی ہے یا ذہنی ہے. اچھا یہ جو ملفوظی لفظوں کا قرآن ہے، یہ جو قرآن کا عکس ہے، اب اس حساب سے بتائیں توجہات موجود رہے کہ اگر ملفوظی قرآن کو، یہ جو لفظوں والا قرآن ہے، اگر اس میں کوئی عیب نکالے، اگر لفظی قرآن کو کوئی جھٹلائے، اس میں کوئی عیب نکالے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو پھر بتائیں اگر کوئی ان 14 میں سے کسی کو جو اصل قرآن ہے انہیں جھٹلائے، ان میں اگر کوئی عیب نکالے، انہیں اگر جھٹلائے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب مکروہ ہے، یہ فی صدور الذین اوتوا العلم ہے. عرض کروں ظاہر میں انسان ہے، اصل میں قرآن ہے. ظاہر میں یہ انسان ہے، اصل میں قرآن ہے. اور انسان کون سے؟ بس آج کی گفتگو نتیجے تک آ رہے. انسان کون سے؟ سنیں، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. انسان بھی ہے تو کون سے؟ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ، انسان، قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب زلزلہ آئے گا آخرت میں. نہیں، اس سے پہلے سورہ الحج، قرآن مجید کا 22واں سورہ، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی نے ایک سوال کیا تو امام نے یہ دونوں آیتیں پڑھی. پہلے سورہ الحج 22واں سورہ، قیامت کے بارے میں پوچھا تو امام نے ارشاد فرمایا، دیکھو سورہ الحج میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا صدقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. امام نے فرمایا اس دن سے ڈرو جب قیامت کا زلزلہ آئے گا. قرآن کہتا ہے اس دن سے ڈرو جب قیامت کا زلزلہ آئے گا. قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. پھر امام نے فرمایا یہ جو سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا زلزلہ آئے گا اور یہ بڑی چیز ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا اس قیامت کے زلزلے کے آنے کے بعد کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا. امام فرماتے ہیں جو سورہ حج میں آیا ہے، کوئی انسان، کوئی جاندار، کوئی جانور اس زلزلے کے بعد کوئی زندہ نہیں بچے گا. اس کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا، جب کوئی زندہ نہیں بچے گا پھر ایک زلزلہ آئے گا جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جب کوئی جاندار نہیں بچا پھر زلزلہ آیا، اور جب زلزلہ آیا اور زمین پھٹنے لگی، اب آیت ہے قرآن کی، تو زمین پھٹنے کی
قال الانسان، انسان، ایک انسان اس زمین سے مخاطب ہو کر کہے گا ما لہا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کوئی جاندار نہیں بچے گا۔ پھر اس دوسرے زلزلے میں یہ کون انسان ہوگا جو زمین سے کہے گا ما لہا؟ امام نے فرمایا جب یہ آیت میرے جب علی کے سامنے پڑھی گئی، علی نے کہا تمہیں نہیں پتا مجھے رسول نے اس لیے ابو تراب کہا ہے۔ اس لیے کہ مجھے نسبت زمین سے ایسی حاصل ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا، علم الشرائع میں جملہ کہ سفر میں جا رہے تھے علی کے ساتھ، کچھ لوگ زلزلہ آ گیا، لوگ گھبرا گئے، علی کے پاس ہے مولا زلزلہ آیا ہے۔ علی نے اپنا دائیں ہاتھ زمین پر رکھ کر جملہ کہا ما لہا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ علی نے ہاتھ رکھ کر زمین پر کہا ما لہا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ زلزلہ رک گیا۔ اب علی نے فرمایا اگر یہ قیامت کا زلزلہ وہ ہوتا تو زمین مجھے بتاتی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ زمین مجھے خبریں دیتی اور کہتی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اس لیے رسول نے علی کو لقب دیا ابو تراب کا۔ اب آپ کے ذہنوں میں وہ بات ہوگی کہ جب سورج کو پلٹانے کی بات تھی تو رسول نے کیا کہا؟ کون؟ کیا ابو تراب، اے زمین کے بعد اٹھ جا۔ یہی کہا نا سورج کو پلٹا لے، اس لیے کہ سورج تو نہیں چکر لگاتا، یہ گردش تو زمین کرتی ہے۔ اس لیے رسول نے کہا قوم یا ابا تراب، اے زمین کے بعد کھڑا ہو جا۔ اس لیے کہ رسول جانتے تھے کہ سورج کوئی نہیں چل رہا ہے کہ جسے روکنا ہوگا۔ رسول نے کہا ابو تراب تو کھڑا ہو، زمین کی گردش کو روکے گا تو پھر سورج رکے گا۔ اور علی نے اس موقع پر اپنا بایاں ہاتھ زمین پر رکھا اور بایاں ہاتھ زمین پر رکھ کر سورج کی گردش کو روکا، زمین کی گردش کو روکا۔ بایاں ہاتھ زمین پر رکھ کر زمین کی گردش کو روکا، زمین کی گردش کو بائیں ہاتھ سے روکا اور ہاتھ کی انگشت سے سورج کی طرف اشارہ کیا۔ علی نے یہ بتایا ابو تراب کے لیے زمین کی گردش کو روکنا بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اور پھر روک کر علی نے نماز پڑھی، پھر علی نے نماز پڑھی۔ کیوں؟ تاکہ نصیریوں کو شک نہ ہو جائے، اس لیے کہ نصیریوں کی نظر میں خدا وہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ ان کے ذہن میں تھا نا، نصیریوں کے ذہن میں تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے نمرود اگر تو خدا ہے تو سورج کو پلٹ کر دکھا دے، سورج کو ایک مرتبہ مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو روز مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ابراہیم نے کہا تھا حضرت ابراہیم نے اے نمرود تو سورج کو ایک دفعہ مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ تو ابراہیم کے نزدیک خدا کی پہچان یہ ہے کہ جو سورج کو مغرب سے نکالے۔ نصیریوں نے جب دیکھا کہ علی نے سورج مغرب سے نکالا وہ سمجھے کہ یہ خدا ہے، لیکن علی نے سورج کو پلٹاتے ہی اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں
سجدے میں رکھ کر بتایا نصیریو خدا میں نہیں ہوں، خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا۔ جس کے نزدیک یہ بات آسان ہو کہ وہ سورج کو مغرب سے پلٹائے، گفتگو اسی منزل پر آ گئی۔ الا له الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین، خلق بھی اللہ کے لیے ہے، امر کا خالق بھی اللہ ہے، سورج امر ہے، امر کا خالق اللہ ہے، یہ اولی امر ہے۔ اور جو سورج کو پلٹا دے ان کے لیے کون سا مشکل امر ہوگا، لیکن کربلا امتحان کا نام ہے، کربلا آزمائش کا نام ہے۔ 28 رجب کو امام حسین مدینے سے چلے، اب راستے میں گھوڑ کا لشکر ملا، گھوڑ بھی پیاسا، اس کا لشکر بھی پیاسا۔ گھوڑ نے امام کو روکنے کی کوشش کی، امام نے اپنا گھوڑا نہ روکا، روایت ہے امام نے اپنا گھوڑا نہیں روکا۔ جب امام نے اپنا گھوڑا نہ روکا، گھوڑ نے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ امام نے جملہ ارشاد فرمایا، گھوڑ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، گھوڑ کانپنے لگا، گھوڑ کانپنے لگا، لیکن کانپتے ہوئے گھوڑ نے کہا، یبر رسول اللہ، اگر کوئی اور میری ماں کے بارے میں ایسا جملہ استعمال کرتا تو میں بھی پلٹ کر اسے ویسے ہی جواب دیتا، لیکن یبر رسول اللہ، آپ کی مادر گرامی کا نام بھی میں وضو کے بغیر نہیں لے سکتا۔ آپ کی مادر گرامی کا نام بھی میں وضو کے بغیر نہیں لے سکتا ہوں۔ گھوڑ میں اور امام حسین میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت عباس قریب آئے، حضرت عباس کا ایک جملہ یہاں ہوتا ہے، اور حضرت عباس نے آ کر کہا، یہ کس کی ماں کا ذکر ہو رہا تھا؟ حسین نے عباس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور عباس کو، حضرت علی اکبر کو حکم دیا، گھوڑ کو اور اس کے لشکر کو پانی پلاؤ۔ جب سب پانی پی چکے تو امام حسین نے کہا، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ اور اللہ اکبر یہ جملہ ملتا ہے، مولا حسین کو دیکھو، جانور جب تک 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ ہٹا لیں، ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا۔ عزاداروں، گھوڑ امام حسین کو کربلا لے تو آیا تھا، لیکن اسے یہ یقین نہیں تھا کہ کربلا میں امام حسین سے جنگ کی جائے گی۔
اسی لیے حور نے شب عاشور پوچھا تھا لڑین سے اب تو خاتم ابن رسول اللہ، کیا تو واقعاً رسول کے فرزند سے جنگ کرے گا؟ حور امام حسین کو لے تو آیا تھا لیکن دل پر امام حسین کے احسان کی چوٹ بھی کھا چکا تھا۔ تو جب کربلا میں 7 محرم کو پانی بند ہوا تو حور نے اپنے لشکر والوں کو امام حسین کا احسان یاد دلایا۔ کوئی لشکر پر اثر نہ ہوا، 7 محرم تک حسین کے بچے پیاسے رہے، 8 محرم کو حسین کے بچے پیاسے رہے، آخر کربلا میں شب عاشور آ گئی۔ کربلا میں شب عاشور آئی، امام حسین اور ان کے بچے پیاسے ہیں۔ ادھر حور کا حال یہ ہے، حور کا حال یہ ہے اپنے خیمے میں بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری، چہرہ زرد ہو رہا ہے، پریشانی کا عالم ہے، ہونٹ پیاس سے خشک ہے۔ غلام نے جب اپنے آقا حور کا یہ حال دیکھا جلدی سے گیا، کوزے میں پانی لے آیا، لا کر حور کے سامنے پانی پیش کیا۔ حور نے پانی لے کر حسرت سے پانی پر نظر ڈالی اور پانی کا کوزہ زمین پر پھینک دیا۔ حور کا غلام حور کے بھائی کے پاس گیا، بیٹے کے پاس گیا، ذرا حور کی حالت تو دیکھو، حور کی کیفیت کیا ہے۔ حور کا بھائی اور حور کا بیٹا ہے، کہا حور تم تو کوفے کے نامور شہسوار، یہ خوف یہ گھبراہٹ تم میں کیسے ہے؟ کس وجہ سے اتنے پریشان ہو؟ حور نے کہا میری پریشانی کا سبب معلوم کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، اپنی پریشانی کا سبب بتائیں۔ شب عاشور تھی، رات کا سناٹا تھا، تاریک رات تھی۔ حور نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میری پریشانی کا سبب کیا ہے۔ حور کا بھائی، حور کا بیٹا، حور کا غلام حور کے ساتھ چلا، حور لے کر جا رہے، اپنے خیمے سے چلے، خیام حسینی کی سمت بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب درمیان میں پہنچے، اندھیری رات میں سناٹا تھا، حور وہاں رک گئے اور حور نے رکنے کے بعد کہا آپ سمجھ گئے نا جملے، میں تو دوہرا رہا ہوں، آپ کے آنسوؤں کی نظر کرنے کے لیے میں دوہرا رہا ہوں۔ حور تاریک رات کے سناٹے میں رکے اور اپنے بھائی سے کہا بھیا ذرا اس سنسان فضا میں سنو تو صحیح کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ حور نے کہا بھیا اس سنسان فضا میں ذرا سنو تو صحیح کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ حور کے بھائی نے کہا حور یہ تو اہل بیت کے خیام سے بچوں کی آوازیں آلپش آ رہی ہے۔ حور نے کہا بھیا انہی آوازوں نے میرے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور حور نے کہا بھیا میں نے طے کیا ہے میں اپنے مولا کے پاس جاؤں گا، میرے مولا رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، مجھے بات کر دیں گے، میں اپنا سر ان کے قدموں پہ رکھوں گا۔ حور کا بھائی بھی چلا، بیٹا بھی چلا، غلام بھی چلا، ادھر حسین
अलैहिस्सलाम फजर की नमाज से फारिग हुए। अब्बास, अली अकबर, कासिम, मेरा मेहमान आ रहा है, मेरा मेहमान आ रहा है, जरा जाओ, जाकर उसका इस्तेकबाल करो, जाकर इस्तेकबाल करो। एक मरतबा हुर अपने बेटे के साथ आ रहे हैं, आबा अपने चेहरे पर डाली हुई है, हुर ने आबा चेहरे पर डाली हुई है। अपने बेटे से हुर ने कहा था, बेटा जब मौला नजर आए तो मुझे बता देना, मैं अपना सर उनके कदमों में डाल दूंगा। हुर का बेटा हुर को लेकर जा रहा है। एक मर्तबा हुर के बेटे ने कहा बुलंद आवाज से, अल्लाहु अकबर। हुर ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा कासिम इस्तेकबाल के लिए आया है। थोड़ा सा आगे बढ़े, हुर के बेटे ने फिर कहा अल्लाहु अकबर। बेटा क्या हुआ? कहा बाबा कड़ियल जवान अली अकबर इस्तेकबाल के लिए आया है। फिर हुर के बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। बेटा अब क्या हुआ? कहा बाबा गाजी अब्बास इस्तेकबाल के लिए आए हैं। असरदारो अब और आगे बढ़े। अब हुर के बेटे ने बुलंद आवाज से 3 मरतबा कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुर ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा मौला हुसैन खुद इस्तेकबाल को आ गए, मौला हुसैन खुद इस्तेकबाल को आ गए। असरदारो चंद जुमले। हुर ने अपना सर इमाम के कदमों पे रखना चाहा, इमाम ने हुर को सीने से लगाया। और तेरी माँ ने तेरा नाम खूब रखा है, तू आतिशे जहन्नुम से आजाद है। उसके बाद इमाम ने एक जुमला कहा, इमाम ने एक जुमला कहा, हुर जब तू दुश्मन बनकर आया था हमारे पास तवाज़ो का सामान था, लेकिन हुर आज तू दोस्त बनकर आया है, हमारे पास पानी भी नहीं है कि तुझे पिला सके। हुर चल खैमे में बैठ, हुर चल खैमे में बैठ। हुर ने कहा मौला मैं खैमे में नहीं जा सकता। हुर क्यों नहीं जाता? कहा मौला मुझे प्यासे बच्चों से शर्म आती है, मुझे प्यासे बच्चों से शर्म आती है। मौला अब तो मुझे ज़मीर को मेरे इत्मीनान उस वक्त होगा जब आप पहले मेरे बेटे को जंग करने की इजाजत दें। इसरार के बाद इमाम हुसैन ने हुर के बेटे को मैदान जंग में भेजा, जिहाद के लिए भेजा। बड़ी शजाअत का हुर के बेटे ने मुजाहिरा किया, खूब लड़ा, लेकिन एक वक्त आया हुर का बेटा घोड़े से गिरा, मदद के लिए बुलाया, घोड़े से गिरा, मदद के लिए बुलाया। एक तरफ हुर अपने बेटे की मदद को दौड़ा, दूसरी तरफ मौला हुसैन हुर के बेटे की मदद के लिए दौड़े। एक मरतबा हुर ढूंढ रहा है, बेटा तू कहाँ है, आवाज दे तू कहाँ है। हुर मैदान में अपने बेटे को ढूंढ रहा है, बेटे तू कहाँ है, आवाज दे तू कहाँ है। एक नशेब से मैदान की आवाज आई इमाम हुसैन की। इमाम ने कहा, इमाम ने इरशाद फरमाया हुर आजा, तेरा बेटा मेरे पास है, तेरा बेटा मेरे पास है। अब जो हुर ने जाकर देखा मौला हुसैन ने हुर के बेटे का सर अपने सामने पे रखा हुआ है। हुर ने कहा मौला के गुलाम है, हुर ने कहा मौला के गुलाम है। हुसैन ने कहा हुर ये मेरा मोहसिन है, ये मेरा मोहसिन है, ये मेरा मोहसिन है। अल्लाह। अब रज़ाकारो आखिरी जुमले आज की गुफ्तगू के हुर आगे बढ़े ताकि अपने बेटे का लाशा
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين